प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 46 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 262 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पॉलिन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी प्रेज इन वन वॉइस एंड जॉय, यक जुबान में हमद और खुशी। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो 15 बाब में पौलुस जोरावर ईमानदारों को कमजोर ईमान वालों के साथ मिलकर यक दिल और जुबान होकर हमद करने की तालीम देता है कि कैसे खुदा ने कौम और गैर कौम दोनों को पहले से तालीम दी कि मिलकर खुदा की तमजीद करनी है, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इस खात में मजीद आपस में दोनों मिलकर रूल कुदस में होकर खुशी मनाएं ताकि खुदा की उम्मीद इनमें ज्यादा हो और आज के लिए कलीसियों के लिए क्या सबक है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से पॉलिन एपिसल्स के हवाले से तालीम को जान रहे हैं और एपिसल ऑफ रोमन्स में आज टीचिंग प्रेज इन वन वॉइस एंड जॉय, यक ज़बान हमद और खुशी। इससे पेशतर कि इसकी टीचिंग दी जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो 15वां बाब पहली 6 आयात, गर्ज हम जोरावरों को चाहिए कि ना तवानों की कमज़ोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के बाद से खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं बल्कि यूँ लिखा कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो ताकि तुम यक दिल और यक ज़बान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। और 12वीं आयत और यशायाह भी कहता है कि यीशु की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे ताकि रूल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। आमीन। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया नहायत अहम तालीम जो रोमियो 15वें बाब में से यक ज़बान होकर खुदा की हमद करना और खुशी मनाना के हवाला से पौलुस रसूल ने कौम गैर कौम के लोगों को जो कलीसिया के अंदर मौजूद हैं ताकि उन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद जो कमज़ोर ईमान वाले अपने अंदर रखते हैं, जैसे पिछले एपिसोड के अंदर वीक फेथ वाले जो खाने पीने के दरमियान इम्तियाज़ करते थे दिनों की बाबत, उसके ऊपर पौलुस रसूल ने तालीम दी और इस तालीम में फिर उसने ये वाज़े किया इन 2 ग्रुप्स के हवाला से, यानी एक स्ट्रॉन्ग फेथ वाले हैं, एक कमज़ोर फेथ वाले हैं। तो वो कहता है कि हम जो जोरावर हैं, यानी जो डॉक्ट्रिन को समझते हैं, हर तालीम को समझते हैं, अपने ईमान की हालत में खुदा की वर्शिप करते हैं, और वो जो नातवान है या कमज़ोरी की हालत के अंदर कमज़ोर ईमान वाले, तो उनके हवाला से वो कहता है कि हम उनकी रियायत करें।
تو گناہ میں تو رعایت نہیں کی جاتی بلکہ ایسوں کو وارننگ دی جاتی ہے، اور پولس رسول کلیسیوں سے خارج بھی کرتا ہے جو گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کریں، اور اگر توبہ کرتے ہیں تو ریسٹور بھی کرتا ہے کلیسیوں کے اندر۔ تو کلیسیا راست بازی اور پاکیزگی کے اندر رہ کر ہی خدا کی ورشپ پرستش کر سکتی ہے، کیونکہ کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، اور سارے رومیوں کے خط کے اندر ریکانسلیشن، میل ملاپ کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور روح کے کاموں سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ روح کی نعمتیں جو ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر اس نے رکھی ہیں باڈی آف کرائسٹ کے اندر، تاکہ ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنتے چلے جائیں، اور تابع داری کے اندر رہیں، حکومتوں کی، کلیسیاؤں کی، خادموں کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ تو روشنی کے ہتھیار باندھے ہوئے تبھی ہم تاریکی سے بچ سکیں گے۔ تو ہر زاویہ پولس رسول نے بیان کیا، اور لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا اس کے اندر ویک فیتھ والے جو ہیں ان کو کلیسیا میں اگر شامل کر لیا ہے تو پولس رسول کہتا ہے کہ بحث و تکرار کے حوالہ سے نہیں، بلکہ یہاں پر 15 باب میں اور واضح کرتا ہے کہ ہم ان کی رعایت کریں، تو گویا اپنے پڑوسی کو اس کی ترقی کے واسطے کہ اس کی ترقی ہو جائے ہم رعایت کریں۔ تو اب پڑوسی کی بات جب آتی ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اپنے پڑوسی سے اپنی محبت رکھ، تو اس کا روحانی مطلب آج کلیسیا کے اندر، باڈی آف کرائسٹ کے اندر ایماندار ممبران جو اسٹرانگ بھی ہیں اور کمزور بھی، جیسے ایک باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں اس میں زوراور بھی ہوتے ہیں، کمزور پارٹس بھی ہوتے ہیں، سین پارٹ ان سین بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک مرکب جیسے ہیومن باڈی کا ہوتا ہے، تو ایک روحانی باڈی جو باڈی آف کرائسٹ ہے اس کے اندر بھی ایک اسٹرانگ فیتھ والے ایمان کے حوالہ سے میں نے بیان کیا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ بیت قادی کامت قادی نہیں ہو، مگر یہ جو ویک فیتھ ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالہ سے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کلیسیوں میں بحث و تکرار ہی ہوتی رہے، جب ایمانداروں کو اور کمزور ایماندار جو ویک فیتھ کھانے پینے کے حوالہ سے رکھتے ہیں، تو پالوس کہتا ہے کہ ہمیں ان کی رعایت کرنی ہے۔ تو لکھا اپنے پڑوسی کو اس کی ترقی کے واسطے اس کو خوش کریں، تو اپنی خوشی نہیں بلکہ اس کی خوشی کا خیال کریں تاکہ اس کی ترقی ہو جائے۔ تو ترقی کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے اندر زوراور ہو، ورشپ کے اندر زوراور ہو، خداوند کو پیار کرے اس کی تعلیم احکام کے مطابق۔ تو پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھنا، تو پڑوسی کو اس کی ترقی کے واسطے پالوس رسول زور دیتا ہے کہ ہمیں خوش کرنا ہے۔ اور اس کے اندر جو آج کے ایپیسوڈ کے اندر جس بات کے اوپر ڈاکٹرن دی جائے گی اس میں وہ قوم غیر قوم، اسٹرانگ فیتھ اور ویک فیتھ دونوں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے۔ کیسے کہ وہ یک دل ہو کر اور یک زبان ہو کر خداوند کی ورشپ کرے۔ تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شکووں کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کے اندر، ایک دوسرے کو اسٹرانگ اور کمتر ایمان کے اندر ایک دوسرے کو وہ جانیں گے کہ کوئی اسٹرانگ ہے کوئی کمزور ہے، تو اس بحث میں وہ یک دل ہو کر یا یک زبان ہو کر ورشپ نہیں کر پائیں گے۔ تو کلیسیاؤں کے اندر یہ اہم بات آج بھی یہ پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ کلیسیا کے اندر ہر ایک ایماندار اس کے پاس کتنا نالج ہے، مگر وہ ایک دل ہو کر، یک زبان ہو کر، ایک وائس کے اندر، یعنی ون اکارڈ کے اندر، ون وائس کے اندر، ون ہارٹ کے اندر یہ مل کر کلیسیا ورشپ کرنے والی ہو۔ تو حمد و ثنا، پریز کرنا، ورشپ کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو دوسرے کو آنر دے گا، وہی کر سکے گا جو دوسرے کی خوشی کا خیال کرنے والا ہوگا۔ تو پالوس رسول بہت اہم اس میں ریفرنسز دیتا ہے، اور اس میں زبور کا ریفرنس دیتا ہے، یسایہ کا ریفرنس دیتا ہے، استثنا کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، اور زبور میں سے کرائسٹ کے حوالہ سے ایک اہم حوالہ وہ دیتا ہے کہ جو خدا کے اوپر لعن طعن کرتے تھے، کرائسٹ زبور 69 کے اندر کرائسٹ کے حوالہ سے ایک نبوت آئی ہے کہ اس کے لعن طعن، یعنی خدا کے اوپر جو لعن طعن کرتے تھے وہ کرائسٹ کے اوپر آ پڑے، اور لکھا اس کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ تو یہ حوالہ جو 69 زبور کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کے لعن طعن جو
خدا کی ذات کے اوپر کرتے تھے اس کی ججمنٹ تو ان لوگوں کے اوپر ہونی تھی، پر وہ لعن طعن کرائسٹ نے اپنے اوپر اٹھا لی. یعنی دنیا کے تمام جو گناہ تھے جو خدا کے اگینسٹ تھے اور انہوں نے گناہ پہ گناہ کیا. بنی اسرائیل کے گناہ کرمزی تھے اور ریاکاری کے اندر تھے، خدا کو رد کرتے آئے، تو خدا نے بے شک ان کو جزوی ججمنٹ دی، پر ایٹرنل ججمنٹ بھی اب ان کی ہوگی جو کرائسٹ کو قبول نہ کریں گے. تو کرائسٹ نے بیچ میں آ کے قوم کے غیر قوم دونوں کے گناہوں کو، دونوں کی لعنتوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، گناہوں کو، لعن طعن جو ان کے اوپر، جو خدا کی ذات کے اوپر وہ کفر بولتے تھے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ہونی تھی، تو لکھا ہے اس کے گھر کی غیرت کرائسٹ کو کھا گئی. اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے ان کو پاک کیا. تو گویا ان کی لعن طعن جب کرائسٹ کو پڑی ہے، یعنی جو ججمنٹ ان لوگوں کی ہونی تھی جو خدا کے اگینسٹ جا رہے تھے، تو وہ لعن طعن کرائسٹ کے اوپر آ گئی. یعنی کرائسٹ نے اپنے بدن کے اوپر وہ سارے گناہ، چھوٹے بڑے، دنیا کی تمام مصیبتیں، سارے دکھ، ساری بیماریاں، لعن طعن اٹھا کر گویا دنیا کو پاک راست بازی کی طرف لے کے آیا. تو گویا دنیا کی خوشی کی خاطر، گویا خدا کی خوشی کی خاطر وہ لعن طعن کرائسٹ نے اٹھا لی تاکہ دنیا نجات پا جائے. تو اس اہم ریفرنس سے پالوس رسول بہت اہم تعلیم دیتا ہے کہ اسی طرح ہم بھی لوگوں کی لعن طعن کو، لوگوں کی رعایت کریں، لوگوں کی کمزوری جو ویک فیتھ ہے اس کے اوپر ہم کرٹیسائز نہ کریں اور نہ ہی کلیسیوں سے ان کو خارج کریں، نہ ہی ان کے اگینسٹ جائیں. اگر ان کے اندر یہ ویک فیتھ پایا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالہ سے، چیزوں کی ان کو سمجھ نہیں ہے، تو گویا وہ ناتوان ہے. اس ویک فیتھ کے اندر جو زوراور بلیور ہے، جو زوراور خدمت کو سمجھنے والے ہیں، ان کی رعایت کریں، کیونکہ خدا کا بیٹا جو خدا ہے اس نے ہماری کمزوریوں کی خاطر اپنی جان قربان کی. یعنی ہماری کمزوریوں کو برداشت کیا، اپنے اوپر لے لیا، اور صلیبی موت، وہ لعنتی موت کو اس نے اس لیے لے لیا تاکہ ہماری لعنتیں جاتی رہے، ہماری خوشی کی خاطر، ہماری زندگی کی خاطر، ہماری ایٹرنل لائف کی خاطر وہ لعن طعن مسیح کے اوپر آ پڑے. تو گویا ہماری خوشی کی خاطر خدا نے جو لعن طعن تھے اس کے، یعنی کرائسٹ کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر ڈال دیے. تو یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ پالوس رسول جو زبور 69 کا دیتا ہے، یہ سارا کروسیفکشن کے حوالہ سے، کرائسٹ کی سیکریفائس کے حوالہ سے ہے کہ اس نے جان قربان کر کے وہ جو کمزور تھے، اسٹرانگ تھے، سب کو ایک کر لیا. یعنی ان کی ریکانسلیشن کر دی، خدا سے ان کا میل کر دیا. تو اب یہودی جو شریعت رکھتے تھے اور جو غیر قومیں خدا سے دور تھیں، تو گویا دونوں ہی اپنے کاموں سے خدا کو رنجیدہ کر رہی تھی، پاک روح کو رنجیدہ کر رہی تھی. تو کرائسٹ نے ان سب کی خوشی کی خاطر کہ وہ زندگی پا جائے، ان کی ترقی ہو جائے، وہ موت سے نکل جائے، بیماریوں سے نکل جائے، سنفل نیچر سے نکل جائے، مائنڈ آف فلیش سے نکل جائے، اور وہ جو جدائی انسان اور خدا کی ہو گئی ہے اس کو ریکانسلیشن میں بدل دیا جائے. تو یہ خدا کا بیٹا، اس کے اوپر لعن طعن وہ سارے پڑ گئے. تو یہ زبور 69 کا ریفرنس دے کر یہ صبر اور اس تسلی کو واضح کر رہا ہے کہ خدا کا صبر کتنا قوموں کے لیے تھا، امت کے لیے تھا. یعنی یہودیوں کے لیے کتنا صبر کیا جا رہا ہے کہ وہ لعن طعن کر رہے ہیں، وہ گناہوں کے اندر ہے، ریاکاری کے اندر ہے، ان کی آنکھوں پہ چربی چھائی ہوئی ہے، اور وہ اس رحم کو نہیں سمجھ پاتے جو خدا کی ذات کا، اس لو کو سمجھ نہیں پا رہے، شریعت کو نہیں سمجھ پا رہے، ان ضابطوں کو جو ان کو زندگی دیتے ہیں نہیں سمجھ پا رہے. تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے اندر کتنی پیشنس ہے. تو لہذا خدا کا وہ صبر اور وہ تسلی کا سرچشمہ ہے. تو گویا وہ سب کچھ ہماری تکلیفوں کو، دکھوں کو لانے کے باوجود جو گناہ کی وجہ سے آتا ہے، لعن طعن جو خدا کی ذات کے گیز کیے جاتے، تو وہ صبر سے اس نے برداشت کی. وہ آج بھی وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ توبہ تک لوگوں کی نوبت پہنچ جائے. وہ تو ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، پر وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. تو اس کے تحمل کو، یہ توبہ کی طرف انسان کو آ جانا چاہیے، اس کے تحمل کو، اس کی مہربانی کو. رومیوں کے خط میں لکھا ہے نجات انسان سمجھے اور اپنی ریسٹوریشن کرے
سلویشن کی طرف آ جائے۔ زوراوروں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اسٹرانگ فیتھ والوں کو جو نعمتوں سے معمور ہے، جو خدا کی شریعت سے واقف ہے، خدا کے قوانین سے واقف ہے، اس کے فضل سے واقف ہے، اس کے لفظ سے واقف ہے، اور ورشپ اٹھا رہے ہیں۔ اور چند جو ورشپ نہیں اٹھا رہے، اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ ہم ان کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ ورشپ اٹھائیں، کیونکہ وہ کسی کھانے پینے کی چیزوں کے امتیاز کے سبب سے بحث و تکرار کے اندر ہم ان کو بلیور یا کمزور ایمان والے سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا پالوس کہتا ہے کہ جو اسٹرانگ زوراور ہیں وہ ان کے ساتھ رعایت کریں اور ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ایک دل ہو کر ورشپ کریں، تاکہ قوم غیر قوم دونوں مل کر ورشپ کریں۔ اور کرائسٹ کی اگزامپل دے کر یہ بتا دیا کہ اس نے ہمارے لان تان اپنے اوپر اٹھائے، یعنی ہماری خوشی کی خاطر۔ تو ہم بھی ان سب پڑوسیوں کی، ان سارے ممبران کی جو کمزور فیتھ والے ہیں، ہم یک دل ہو کر، یک زبان ہو کر، ون اکارڈ کے ساتھ ہم ورشپ کرنے والے بنے۔ اور یہ پریز جو ون وائس کے ساتھ ہوگی، یک دلی کے ساتھ ہوگی، انڈیوائڈڈ ہارٹ کے ساتھ ہوگی، ون وائس کے ساتھ ہوگی، یعنی قوم غیر قوم میں سے اسٹرانگ اور ویک فیتھ دونوں جب ورشپ اٹھائیں گے راست بازی اور پاکیزگی کے اندر، اور ہم چیزوں میں امتیاز نہ کریں گے، ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہم ورشپ کریں، تو مین مقصد کلیسیاؤں کے اندر بیٹھنا خدا کی تمجید کرنا ہے، خدا کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو اس کے حوالہ سے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ باتیں جو کرائسٹ کے حوالہ سے زبور 69 میں لکھی گئی اور دیگر حوالہ جات جو عیسائی زبور کے اندر جس کا میں اور بیان کروں گا، یہ اس لیے لکھی گئی ہیں۔ تو پولس رسول کہتا ہے ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم ڈاکٹرن کو سمجھے، ایجوکیشن کو سمجھے کہ یسایہ کیا کہہ رہا ہے قوم کے حوالہ سے، غیر قوم کے حوالہ سے، داؤد کیا کہتا ہے قوم غیر قوم کے حوالہ سے، اور خدا نے نبیوں کے ذریعے سے کیا قوم غیر قوم کو لکھوایا ہے۔ حالانکہ غیر قومیں جو دور تھی خدا سے اور قوم، اور ان کے درمیان بھی ایک جدائی پائی جاتی تھی، اور جب خدا کے بیٹے نے ہمیں شامل کر لیا دونوں کو جو قوم اور غیر قوم کے تھے، تو پھر وہی لوگ آج ایک دوسرے کو کیوں نہیں ایک دوسرے کی رعایت کرتے؟ تو لکھا ہے ایک دوسرے کو مسیح میں آپ شامل کر لیں، یعنی ایک ہو جائیں، ون اکارڈ کے ساتھ پریز کریں، ورشپ کرنے والے بنیں، یک دل ہو کر، یک زبان ہو کر ہم یسوع مسیح کی ورشپ کرنے والے، تمجید کرنے والے بننے چاہیے۔ تو یہ جو کلیسیاؤں کے اندر ورشپ کا جو لیول ہے، معیار ہے، یہ راست بازی اور پاکیزگی ہی کے اندر ہونا ہے، پر یک زبان ہو کر، یعنی کلیسیا ورشپ اٹھانے والی بنے۔ کوئی ایسا شخص یہ نہ کہے کہ وہ ورشپ جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ تو گویا اس میں ریاضت کی یا اس میں ساز و آواز کی بات نہیں، یہاں راست بازی اور پاکیزگی میں یہاں ڈاکٹرن پوائنٹ آف ویو سے کمزور ایمان والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تاکہ دونوں مل کر ورشپ اٹھائیں۔ تو جو ایک اسٹرانگ فیتھ والا ہے اور ورشپ اور پریز کو سمجھتا ہے، تو گویا دوسرے کو وہ رعایت دیتا ہوا کہ وہ کس طرح کمزور فیتھ کے اندر ہے، تو اس کی ورشپ اور ایک اسٹرانگ فیتھ والے کی ورشپ دونوں کو خدا پسند کرے، دونوں خداوند کی حضوری میں مقبول ہو۔ لکھا کہ وہ سارے تعلیم کے حوالہ جات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے ہماری تعلیم کے لیے لکھی ہے۔ تو خدا جو صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے، تو گویا ہمیں توفیق دے، ہمیں فضل دے، اس کے فضل کے ہی سبب سے جیسے وہ صبر کرتا اور ایک بڑا تحمل کرتا ہے، ایک اس کے اندر تسلی پائی جاتی ہے، حالانکہ دنیا کے اندر گناہ اور دنیا کے اندر بدعتیں اور کلیسیاؤں کے اندر بھی یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں، تو بھی وہ تحمل کرتا ہے صبر کے ساتھ۔ تو وہ جو صبر تسلی کا چشمہ ہے، ہمیں وہ توفیق دے، ہم دعا کریں کہ وہ فضل لے کر ہم بھی صبر کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے یک دل ہو کر، ایک آواز ہو کر ہم ایک یک زبان کے ساتھ ورشپ کریں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جس نے ہمارے لیے جان قربان کر دی، اور یہ یہوہ ہمارا الوہیم خدا، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی پاک خدا ہولی گاڈ کی ہم ورشپ تھرو کرائسٹ کریں، روح القدس میں ہو کر، نعمتوں سے معمور ہو کر، دھیان ہمارا ورشپ کے اوپر ہو، یعنی روح سچائی سے ورشپ ہو۔ تو یہ 15ویں باب کے اندر جو زور دیا جا رہا ہے وہ ورشپ کے اوپر ہے، اور کلیسیا کے اندر
جو زوراور ہیں, کمزور یعنی اسٹرانگ فیتھ والے, ویک فیتھ والے, دونوں مل کر, دونوں کی یک زبان ہو, دونوں یک دل ہو کر ایک خیال کے ساتھ ورشپ اٹھائیں, تمجید کرے, عبادت کرے, تب وہاں روح القدس کی جنبش ہوگی, تب وہاں پر لوگوں کی ترقی ہوگی, تب وہاں پڑوسی کی ترقی ہوگی, یعنی دوسرے ممبر کی ترقی ہوگی. تو ایک زوراور بلیور دوسرے کی ترقی اسی لیے کر سکتا ہے کہ ورشپ کرنے والے بنے, ورشپ کو لیڈ کرنے والے. یقیناً وہ روح و سچائی سے معمور ہو کر لیڈ کرنے والے ہمیشہ داؤد کی طرح اور داؤد کے ان ساتھیوں کی طرح ایمان یدتون, وہ ایک گروپ ہوتا اور ایک اس کی ساری کوائر ہوتی جو ورشپ اٹھاتی. پر ورشپ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کوائر کے لوگ یا لیڈ کرنے والے, سارا چرچ, ہول چرچ ورشپ کرے. اس کے اندر انسٹرومنٹ بجانے والے بھی ہیں, اس کے اندر لیرکس لکھنے والے بھی ہیں, اس کے اندر گانے والے بھی ہیں جو روح و سچائی سے معمور ہو کر گاتے ہیں. اس میں ایسے بھی گانے والے ہیں جو بحث و تکرار کے اندر, جو کھانے پینے کے امتیاز کے سبب سے وہ دوسرے کی نظر کے اندر کم تر ہوتے ہیں. پر ہمیں کسی کو کسی حوالہ سے بھی پولس رسول کہتا ہے کم تر نہیں جاننا. اگر وہ ناتواں ہے کسی وجہ سے تو اس پڑوسی کا خیال کرو, اس کی ترقی کرو, اس کی رعایت کرو, تاکہ جب وہ کلیسیا میں شامل ہو گیا ہے, اور ہمیں شامل کرنا ہے, ہمیں شامل کر لینا ہے, اس لیے کیونکہ خدا نے بھی اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمیں قوم غیر قوموں میں سے لے کر ریکونسلیشن ہمیں شامل کر لیا ہے. تو جب اپنی ذات میں شامل کر دیا تو ہم یہاں پر بھی کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کو شامل کریں, ایک دوسرے کی برداشت کریں, صبر کے ساتھ, تسلی کے ساتھ. وہ توفیق دے ہمیں تاکہ یک زبان ہو. تو اگر یک زبان ہو کر, ایک دل ہو کر ہم ورشپ اٹھا رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں, وہاں پر ہمیں خدا کا صبر نظر آتا ہے. وہاں بھائیوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے رعایت رکھتی ہے. وہاں پر ہم مل کر جب ورشپ اٹھائیں گے تو وہاں پر کلیسیا ترقی کرے گی, باڈی آف کرائسٹ کی ترقی ہو جائے گی. وہاں خدمتیں, نعمتیں آپریٹ ہوں گی اور ہر شخص راست بازی اور پاکیزگی میں آگے بڑھے گا. پہلی بات کہ یہ زبور 69 کا حوالہ دیا گیا کہ اس کے لعن طعن مسیح کے اوپر آ پڑے, یعنی ہماری خوشی کی خاطر اس نے ہمارے غم, دکھ, بیماریاں, لعن طعن, لعنتیں سب کچھ اٹھا لی. تو کیوں ہم بھی ایسا ہی کریں کہ بھائیوں کہ وہ جو ناقص چیزیں ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے, کمزور فیت والوں کو اپنے میں شامل کرتے ہوئے کلیسیا میں ورشپ اٹھانے والے بن جائیں. تو اس میں یک دل ہونا بڑی ضروری ہے, اس میں یک زبان ہونا بڑا ضروری ہے. تو کلیسیاؤں کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ورشپ کے اندر ہر زبان اقرار کرے, ہر زبان جو ہے, ہر ٹنگ, اپنا منہ ہر شخص کھولے تاکہ خدا کے جلال کے لیے ہم ورشپ اٹھا سکیں. اور جو ورشپ کرتا ہے تبھی اس کی ترقی ہوتی ہے اور ساری برکتیں وہ حاصل کر لیتا ہے. تو میں نے زبور 69 کا حوالہ لعن طعن کے حوالہ سے بتایا, اور پھر گاڈ نیچر کے حوالہ سے کہ اس کے صبر اور اس کی تسلی کا جو وہ چشمہ ہے وہ توفیق دے گا تو ہم یک دل ہو کر تب ہم بھی صبر کے ساتھ, ہم برداشت کرتے ہوئے, اس خوشی کے ساتھ, تسلی کے ساتھ مل کر ورشپ اٹھائیں گے. پھر اور چند حوالہ جات پھر پالوس رسول کوٹ کرتا ہے غیر قوم کے حوالہ سے کہ کیسے ان کو یک دل رہنا ہے, کیونکہ پیچھے ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر قوم, یہودی قوم کے لیے, اسرائیل کے لیے نجات کے حوالہ سے, حمد و ثنا کے حوالہ سے وہاں پر نبوتیں لکھی گئی ہیں, تو وہ کہتا ہے غیر قوموں کے حوالہ سے بھی لکھی گئی ہیں. اور زبور 117 کا حوالہ دیتا ہے کہ داؤد یہ کہتا ہے اے امتو, اے قوموں, خدا کی حمد کرو. تو اب وہ غیر قوموں کو مخاطب کر رہا ہے, وہ یہ نبوتی راہ سے بتا رہا ہے. اور داؤد کے جب آپ زبور اٹھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو وہ یونیورس کے اندر ہر چیز کو مخاطب ہوتا ہے, اور اس میں تمام چرند پرند حیوانوں کو اور نیچر کے اندر جتنی بھی کریشن ہے سب کو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ورشپ کرے. تو آپ دیکھیے کہ جب داؤد ورشپ اٹھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے اے امتو, وہ صرف یہودی قوم کے حوالہ سے بات نہیں کر رہا, وہ غیر قوموں کے حوالہ سے بات کر رہا ہے. اور جب وہ چرند پرند حیوانوں کی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر پاک ناپاک اینیمل, ہر قسم کا جانور ہے. تو جب وہ یونیورس میں سب چرند پرند کی بات کر رہا ہے تو اس کا روحانی معنی ہے. جو لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ زبور کے اندر اس نے یونیورس کے ان چرند پرند اژدہاؤں کو یہ کہا ہے
کہ وہ اس کے ساتھ ورشپ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا میر مغنی ہے، وہ اسرائیل میں سے ہے، وہ امت میں سے ہے۔ پر غیر قومیں بھی حمد کریں، یعنی گویا وہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے قوم غیر قوم دونوں ہی ورشپ کریں گے یونیورس کے اندر۔ تو داؤد کیوں اتنی ورشپ اٹھا پایا؟ کیونکہ ہولی اسپرٹ نے اس کے اوپر اجاگر کر دیا ہے، اور وہ اپنے کھلے دل کے ساتھ راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ اتنی اس نے ورشپ اٹھائی ہے، کیونکہ وہ جان گیا کہ خدا ساری دنیا کا خدا ہے، تو قوموں کا خدا ہے، اور وہ کہتا ہے تو تالیاں بجاؤ، اے قوموں للکارو۔ تو غیر قوموں کو وہ انوائٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ورشپ کریں۔ تو یہ زبور 117 میں، پھر زبور 18 کے اندر بھی وہ یہی کہتا ہے، اے قوموں، اے امتو، خداوند کی ورشپ کرو۔ دوسرے سیموئیل کے اندر بھی داؤد کے زبور کے حوالہ سے وہی تعلیم پائی جاتی ہے، وہ امتوں قوموں کو یہ کہتا ہے خداوند کی ورشپ کریں، حمد کریں۔ تو بعض حوالے کہ امتیں جو ہیں غیر قومیں امت کے ساتھ خوشی کریں، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ امت غیر قوم کے ساتھ خوشی کرے۔ تو جب استثنا 32ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ تو شریعت کی 5 کتابیں ہیں، یہاں موسیٰ جو بات کر رہا ہے نیو جنریشن سے، جس نے آگے ملک کنعان میں داخل ہونا تھا، اور ان کو وہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں غیر قوموں کے ساتھ، امتوں کے ساتھ مل کے خوشی کرنا ہے۔ وہ تو پہلے ہی وہاں یہ پریڈکشن دے چکا ہے، اور وہاں پر وہ کفارے کی تعلیم بھی دے گیا ہے کہ کفارے کی راہ سے قوم غیر قومیں دونوں یہ باڈی آف کرائسٹ کے اندر آ کر خدا کی ورشپ کریں گی۔ تو امت غیر قوم کے ساتھ ورشپ کرے، اور غیر قوموں کو داؤد کہتا ہے کہ وہ امت کے ساتھ مل کر خوشی کرے۔ تو دونوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ پالوس رسول نے اہم ریفرنسز دے کر زوراور اور ناتواں جو بلیور کلیسیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اسٹرانگ اور ویک فیتھ رکھنے والوں کو، ان حوالوں سے جو وہ یسایہ میں سے، زبوروں میں سے داؤد کیا ورشپ کے لیے پکار رہا ہے، استثنا میں موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، یعنی امت غیر امت کے ساتھ، یعنی غیر قومیں امت کے ساتھ اور امت غیر قوم کے ساتھ، ان دونوں نے مل کر ورشپ اٹھانا ہے، دونوں نے مل کر حمد کرنی ہے، دونوں نے مل کر تمجید کرنی ہے۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر غیر قومیں مسیح پر ایمان لے آئی ہیں، اور قوم کے لوگ بھی ایمان لے آئے اور لے آئیں گے، یعنی اسرائیل بھی نجات پا جائے گا۔ تو یہ پیچھے سب کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر یہ غیر قوم کے، اگر صرف یہودی آ کر مسیح پر ایمان لا کر وہ کہیں کہ غیر قومیں اس میں داخل نہیں، تو غیر قومیں پوری داخل ہے مسیح کی نجات میں۔ تو حوالہ جات سے وہ دلیری دیتا ہے جو قوم میں سے، غیر قوم میں سے اس وقت آئے۔ تو رومن جو دور تھا، پیریڈ تھا، رومیوں کی کلیسیا تھی، وہاں تو سینیگوگ بھی تھے، وہاں غیر قوم کے لوگ بھی تھے، اور بتوں کی پرستش کرنے والے بھی تھے، یہوہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ وہ سینیگوگ میں بھی جا کر عبادت کرتا، وہ جا کر ان کے مندروں کے اندر لوگوں کو وہاں سے بچا کے لاتا، پھر وہ گھروں کے اندر روٹی توڑتے، رفاقت رکھتے، دعا کرتے۔ تو کلیسیائیں روز بروز شمار میں بڑھتی چلی گئی، پر آئی تو یہ قوم غیر قوم میں سے۔ آج کے دور کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہم دیکھیں تو جب ہم غیر قوموں کی بات کرتے ہیں تو یہودی تو اسرائیل کے اندر یا ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں، وہ کلیسیاؤں کے اندر شامل نہیں ہے۔ پر وہ دور جو رومن پیریڈ کا تھا، سینیگوگ سے اندر سے اور غیر قوموں میں سے لوگ کلیسیوں میں آ گئے ہیں، اور آج تو صرف غیر قوموں میں سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں جو ورشپ اٹھا رہے ہیں۔ پر اس دور کے اندر قوم غیر قوم دونوں میں سے تو پالوس رسول نے یہ تعلیم واضح کر دی کہ استثنا کے اندر موسیٰ نے کہہ دیا کہ امت غیر امت کے ساتھ مل کر ورشپ کرے گی، اور یہ کفارہ کی راہ سے ہوگا۔ اور پھر زبور کے اندر داؤد نے امتوں کو تالیاں بجانے کے لیے، ورشپ کرنے کے لیے کہا، اور یسایہ بھی کہتا ہے اپنی بک کے اندر نبوتوں کی راہ سے کہ جنگل کے سب درخت تال دیں گے، اور تمام اینیملز کے حوالہ سے وہ بات کرتا ہے کہ وہ سب خداوند کی تمجید کریں گے۔ تو یہ قوم غیر قوم یہ سارے ہی حمد اٹھا رہے ہیں۔ آج یونیورس کے اندر خدا کے تخت کے سامنے قوم غیر قوم چن پن ہر چیز ورشپ اٹھا رہی ہے، اور یہ مکاشفہ داؤد کے اوپر کھل گیا تھا، اور یسایہ کو نبوت کی روح سے یہ بتا دیا تھا۔ اور پھر 11ویں باب کے اندر یہ اور واضح 11ویں باب کے اندر بات کی جاتی ہے، اور پالوس اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ جیسا کہ یسایہ یہ بتاتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی،
وہ قوموں کے لیے نشان ہوگا, وہ غیر قوموں کے لیے جھنڈا ہوگا, اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی. تو یہ آرام گاہ جو جلالی ہے یہ کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ یسایہ 11ویں باب کا ریفرنس, یہ رومیو 15ویں باب کے اندر جو زوراوروں اور ناتمان بلیورز کے حوالہ سے کہ وہ یک دل ہو کر ورشپ کریں, ان حوالوں سے وہ موٹیویشن دے رہا ہے کہ یہ پہلے ہماری تعلیم کے لیے باتیں لکھوا دی گئی ہیں. تو یہودی جو کنورٹ ہو کے آئے ہیں, جو مسیحی بنے ہیں غیر قوموں میں, یہ کیسے ان حوالوں کو جھٹلا سکتے ہیں یا کیسے یہ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ امت اور غیر امت دونوں کو مل کر ورشپ کرنی ہے. تو اس میں کمزور فیتھ والے بھی اور اسٹرانگ فیتھ والے بھی. تو اسٹرانگ فیتھ والے جو ڈاکٹرن تعلیم کو سمجھتے ہیں وہ صبر اور تسلی کے ساتھ, کیونکہ خدا صبر تحمل کا سرچشمہ ہے, تسلی کا سرچشمہ ہے, تو وہ تسلی ایک کلیسیا کے اندر ہو اور وہ توفیق دے کہ اسی طرح جو تعلیم دی گئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سے, تو ایک ایماندار رومیو کی کلیسیا کے اندر کسی کو کمتر نہ جانے, تو گویا اس کی رعایت کرے, اپنے پڑوسی کی ترقی کرے, اس کی باڈی آف کرائسٹ کے اندر جو ممبر ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر ورشپ کرنے کے قابل بن جائے. تو یسی کی جڑ کے اوپر اس نے فوکس کیا کہ اس میں غیر قوموں کا پہلے ہی کہہ دیا ہے. تو یسایہ جب یسی کی جڑ کی بات کر رہا ہے, وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جو داؤد کی نسل سے آیا ہے, تو گویا وہ کومپل ظاہر ہوئی, وہ شاخ, وہ بار بار شاخ ظاہر ہوئی. جب آپ 11واں باب پڑھیں تو اس کے اندر یسایہ یہ بات کرائسٹ کے حوالے سے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح یسی کی جڑ جو ہے وہ ظاہر ہوگی, اور اس کے اوپر 7 اسپرٹ انوائنٹنگ اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ خداوند کی روح, حکمت, معرفت, خرد کی روح, قدرت کی, مسرت کی روح. تو یہ جو اسپرٹ آف پاور ہے اور اسپرٹ آف ورڈ آف نالج انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ سارا جو قوت مسا کرائسٹ کے اوپر ہے. تو یہ لکھا ہے یہ جڑ یعنی یہ روٹ جو یسی کے تنے سے کومپل نکلی, یسی کے تنے سے جو بارآور شاخ جس کے اوپر روح القدس نازل ہوا ہے, جس نے 7 اسپرٹ انوائنٹنگ اپنے اوپر لی ہے, وہ جو 7 ہارن مینڈا ہے جس کے اوپر 7 آئیز ہے اسپرٹ کی, وہ ظاہر ہوا ہے. جیزس کرائسٹ خدا کا بیٹا یسی کی جڑ جو ہے یہ ظاہر ہوئی ہے. یہ بہت بڑا ریولیشن یہ رومیو کی کلیسیا کے اندر ان اسٹرانگ زوراور فیتھ والوں کو اور جو کمزور ویک فیتھ والے تھے دونوں کو یہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ زوراور یہ رعایت کریں تاکہ یک دل ہو کر ورشپ کریں, اور کرائسٹ کے حوالہ سے بھی کہ اس نے لان تان ہماری اٹھائیں دوسرے کی خوشی کی خاطر, اور پھر یسی کی جڑ کے حوالہ سے یہ نہایت خوبصورت ریفرنس دیا گیا. یسایہ کے دیگر ریفرنس, داؤد کے ریفرنس, موسیٰ کے حوالہ سے استثناء کا, یعنی قوم غیر قوم دونوں ہی مل کر یہ ورشپ کریں گی, دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ورشپ کریں, یعنی دونوں ہی ایک دوسرے سے دور تھی, دونوں کے بیچ میں جدائی تھی. کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ مل جائیں گے. تو خدا کے بیٹے نے یہ ریکانسلیشن کروائی ہے. تو کیوں کلیسیوں کے اندر یہ بدعت ہو, کلیسیوں کے اندر یہ گیپ ہو, کلیسیوں کے اندر یہ جدائیاں ہوں, تو کلیسیوں کے اندر جو یک دل یک زبان ہو کر یعنی پریز ان ون وائس جب یہ ذکر کیا گیا ہے, ون ہارٹ ہو کر, ون وائس ہو کر, یک دل یک زبان, یہ ورشپ پسند کرتا ہے. کیونکہ تعلیم لکھوا دی گئی ہے کہ امت اور غیر امت یعنی یہودی یونانی یہ دونوں مسیح میں آ کر ورشپ اٹھائیں گے, کیونکہ ان کو یسوع کے خون سے راست باز کر دیا گیا ہے. تو یہ جو حمد و ثنا کی ورشپ اور پریز تمجید قوم غیر قوم جو کلیسیوں میں آ گئی ہیں, ان کو جو کہا گیا ہے یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے, تاکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند کی بندگی کرے. وہاں پر روح القدس کی جنبش ہوتی ہے, وہاں پر نجات کے کام کو ہم دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر شفا کے کام کو, وہاں کلیسیا روح کی نعمتوں میں ترقی کرتی ہے. اور سب سے اہم یہی ہے کہ راست بازی پاکیزگی میں وہ ورشپ کر پائے گی. تو صبر اور تسلی کا سرچشمہ خدا وہی توفیق دیتا, اسی نے تعلیم لکھوائی ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر جو پہلے سوال کے اندر بات کی جا رہی ہے, یہ مثالوں کے ساتھ, تعلیمی ریفرنس کے ساتھ کہ قوم غیر قوم دونوں ہی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ورشپ کرنی ہے, اور جب کلیسیا میں ان کا موقع مل گیا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی رعایت کرے, نہ کہ ویک فیتھ والوں کو یہ کھانے پینے ان بحث میں آ کر یہ ورشپ سے دور ہٹ جائیں
ان کو ورشپ کرنے کا موقع اسی طرح ملنا چاہیے، کیونکہ دونوں کے لیے حوالے دیے گئے ہیں کہ خدا نے ان کو چنا ہے، ان کو لیا ہے، اور اب جب موقع ان کو کلیسیا میں ملا ہے تو ہم شامل کریں ایک دوسرے کو، تاکہ جو مین مقصد ہے خدا کے نام کی حمد و ثنا ہو، اس کی ورشپ ہو کہ اس نے اپنے خون سے ریکانسلیشن کی ہے، میل ملاپ کیا۔ تو رومیوں کے خط کے اندر اسی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں پہلے سوال کے جواب کے اندر دونوں کو مل کر، اور آج کلیسیوں کے اندر اسٹرانگ فیتھ والا اور ویک فیتھ والا، یعنی زوراور دوسرے کا خیال کرتا ہوا، ایک دوسرے کی برداشت کرتا ہوا، ایک دوسرے کی ترقی کرتا ہوا، صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مل کر، یک دل یک زبان ہو کر خداوند کی ورشپ پریز کرنے والے بنے، تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو یسوع کی جڑ جو ظاہر ہوئی ہے وہ قوموں کے لیے نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہے، یعنی وہ جگہ پلیس کلیسیا ہے جہاں جلال ہے۔ تو یہ جلالی کلیسیا کے اندر دونوں مل کر ورشپ کرنے والے بنے، اور دوسرے کویشچن کے اندر کہ دونوں مل کر خوشی بھی کرنے والے بنے، جس کے اوپر میں بات کروں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں گے۔ فرسٹ 7 بلیورز اہم ایجوکیشن جس کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں قوم غیر قوم دونوں کے حوالہ سے پالوس رسول نے 15ویں باب کے اندر جو ریفرنسز دیے ہیں، اور یسایہ 11ویں باب کا کہ یسوع کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی خدا کا بیٹا جو غیر قوموں کے لیے جلالی آرام گاہ ہوگا، تو پھر کیسے یہودی لوگ غیر قوموں کے اندر جدائی کلیسیوں کے اندر ظاہر کرے اگر وہ مسیح پر ایمان لائے، جب وہ مسیح سے دور تھے اور یہوہ کی عبادت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تھے، مگر اب تو وہ مسیح کو قبول انہوں نے کیا ہے۔ تو پالوس ریفرنس دے کر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جو کنورٹ ہو کر آئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ یسوع کی جڑ ظاہر ہوگی۔ یسایہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، تو وہ قوموں کے لیے نشان ہے، غیر قوموں کے لیے، کہ وہ جلالی آرام گاہ کلیسیا کے اندر موجود ہوں گے۔ تو پھر یہودی کیوں غیر قوموں کے بیچ اب جدائی کرے؟ وہ تو پہلے جدائی تھی غیر قوم کے بیچ، مگر یسوع مسیح کے سبب سے اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو زوراور جو ہیں وہ کمزور ناتماں کا خیال کریں، رعایت کریں، اور اس میں جو جس بات پہ زور دیا گیا کہ خدا صبر تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ توفیق دے کہ یک دل ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی صبر کے ساتھ غیر قوم دونوں کی برداشت کرتا ہوا، تحمل کرتا ہوا، تعلیم دیتا ہوا آیا، تاکہ وہ قوم غیر قوم دونوں پر رحم کرے گا۔ اور اس میں پھر مزید کہتا ہے، تو مسیح اس سچائی کے لیے جو پیچھے بتا دی گئی ہے، وہ مختونوں کا خادم بنا۔ تو وہ غیر قوموں کے لیے بھی قربان ہوا، پر مختونوں کے بیچ میں آ کے 3 سال اس نے یہودیوں میں، اسرائیل میں منادی کی۔ تو لکھا جب ان میں منادی کی، تو پھر اب غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے جب آ گئی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے دونوں مل کر ورشپ اٹھانے والے بنے۔ تو اس میں پہلی بات پہلے سوال میں کرتا ہے کہ صبر اور تسلی کا سرچشمہ۔ اب دوسرے سوال میں جو خوشی کے حوالے سے، جوائے کے حوالے سے، یعنی حمد بھی ہم نے کرنی ہے یک دل ہو کر، اور آپس میں خوش بھی رہنا ہے، خوشی بھی بانٹنی ہے، ریجوائسنگ میں بھی رہنا ہے، جوائے بھی کرنی ہے، دونوں نے مل کر۔ تو خوشی دونوں کے درمیان ہو، تو وہ خوشی کیا ہو کہ ہماری امید ایک جیسی ہے، دونوں ہی ایٹرنیٹی کے اندر داخل ہوں گے۔ تو پھر دوسرے سوال کے اندر جو 15ویں آیت جو 15ویں باب کی ہے، اس میں لکھا ہے خدا جو امید کا سرچشمہ ہے۔ پہلے اسے کہا وہ جو صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ تمہیں حمد کرنا سکھائے مل کر۔ اب امید کا سرچشمہ ہے، تو دونوں کو یہ امید دی گئی ہے، تو دونوں خوشی اور اطمینان کے ساتھ یہ معمور ہو جائیں روح القدس سے، تو خوشی سے بھرے رہیں۔ تو جوائے جو ہے، خوشی جو ہے، یہ روح القدس زندگیوں میں دیتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ آسمان کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں، بلکہ راست بازی اور میل ملاپ کے اوپر آگے اس خوشی پر جو روح القدس کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو ایک جوائے، ایک خوشی تبھی زندگی کے اندر آئے گی جب اس کو ایٹرنل ہوپ ہے۔ تو امید کا جو سرچشمہ ہے، اس کے اندر قوم غیر قوم جو چرچ بن گیا ہے، یہ حمد بھی اٹھائے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بھی منانے والی ہو، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے بنے۔ تو
ہم اس امید کی طرف جا رہے ہیں، پھر ہماری ہوپ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اگر خوشی میں رہیں گے، اور اگر رنج کے اندر رہیں گے، ورشپ نہیں اٹھائیں گے، تو گویا امید سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے اندر خوشی اور اطمینان کی ایک معمولی روح القدس کی وجہ سے دے دی گئی ہے، تو ہمیں خوش رہنا ہے، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانا ہے۔ تو زوراور کمزور جو فیت والے ہیں ان کی رعایت کریں، اور صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ تعلیم امت اور غیر قوم دونوں کے لیے جو لکھوائی گئی ہے، یہ یسوع کی جڑ کرائسٹ خدا کا بیٹا، وہ روح القدس سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رکھا، جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ورشپ خدا کی کر سکیں۔ غیر قومیں تو اس وقت ورشپ کرتی ہی نہیں تھی۔ رومیو پہلے باب کے اندر لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کی الوہیت، قدرت کو بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے یہ دیکھ لیا، تو بھی وہ بت پرستی کے اندر پڑ گئے، اور قوم نے بھی ورشپ نہیں کی، مگر خدا کے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اس یسوع کی جڑ جو شاخ ہے، وہ برانچ ہے، وہ روٹ ہے، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آیا، تو اس کی آرام گاہ جلالی ہے، اس کے اندر خوشی ہے، اس کے اندر معموری ہے، اس کے اندر خدا کی ورشپ ہے۔ تو آج کی کلیسیائیں یہ سبق حاصل کریں کہ وہ معمور ہوں روح القدس سے، تو یہ ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہوں گی، تو ہی یک دل ہو کر حمد ہوگی، اور یک دل ہو کر ہی ہم خوشی کرنے والے بنیں گے، جس سے ہماری امید بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ ابتدائی کلیسیوں کے اندر دیکھیں کہ وہ رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، تعلیم پانے اور دعا کرنے میں مشغول ہوئے، اور اس میں ایک بات جو اہم لکھی ہوئی اعمال کی کتاب کے اندر، وہ ہر روز خوشی سے روٹی توڑتے تھے۔ تو اب خوشی سے روٹی توڑنا، تو یہ روٹی توڑنا یہ تو پاس اوور لیمب کی بات ہے، کرائسٹ کی، فسح کے برے کی، یعنی اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے۔ یہ تو ہولی کمینین کی، یہ شاعربانی کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں اس میں خوشی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں کا لیمب، حالانکہ مصر سے جب وہ نکلے تھے تو صرف یہودیوں کے لیے وہ برے قربان ہوئے تھے، مگر اب پاس اوور لیمب یہودی غیر یہودی دونوں کے لیے یسوع مسیح قربان ہوا ہے۔ تو وہ خوشی سے کلیسیوں میں جب شامل ہوئے تو روٹی توڑتے تھے، تو یہ خوشی شادمانی، تو یہ خوشی کرنا یہ عید کے معنی کے اندر آتا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے ہمارا فسح مسیح قربان ہوا ہے، آؤ عید کرے، یعنی آؤ خوشی کرے۔ یہ ہماری امید ہے جو ہمیں ایٹرنٹی کی طرف لے کے جائے گی۔ قوم و غیر قوم جب دونوں میں سے کلیسیا آئی ہے، تو یہ یک زبان، یک دل ہو کر ایک تو ورشپ کرے، حمد کرے، اور دوسری یک دل یک زبان ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ روح القدس میں ہو کر خوشی کریں، اس امید کی طرف جو امید کا سرچشمہ ہے، جس نے ایک ہوپ دی ہے ہمیں۔ اور کلیسیا جلد ایٹرنٹی میں شامل ہو جائے گی، اور ساری مخلوقات بھی درد ذہ میں اب تڑپتی ہے، مگر خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہے۔ تو یہ ایک ہوپ جو مقدسوں کے ہے، نیچر کے اندر بھی یہ ہوپ پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ ہوپ پائی جاتی ہے۔ تو قوم غیر قوموں کو تو پتہ ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں نجات مل گئی ہے، پا رہے ہیں، کلیسیوں کے اندر ورشپ کر رہے ہیں، روح القدس موجود ہے، دنیا کا آخر ہو رہا ہے، جنگ کال وبا زلزلے دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور رات بیت گئی، دن نکلنے والا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت جلد مسیح یسوع کی آمد ہونے والی ہے۔ تو کلیسیائیں ورشپ اٹھائیں، یک دل ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے بنے۔ اور جب شاگردوں کے حوالہ سے ابھی کرائسٹ نے جان سلیب پر قربان کرنی تھی، تو پطرس کو یہ بات کہی کہ اے پطرس، تم لوگوں کو شیطان نے مجھ سے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، پر میں نے تمہارے لیے دعا کی تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے لیے پریئر تھی، تو پطرس جو انکار کر گیا وہ لوٹ آیا، اس کے لیے اس کے لیے پریئر تھی۔ اس کمزور شخص کو یعنی پطرس کو اس وقت کمزوری کی حالت میں نکال لیا، تو یہ پھر مضبوط کرنے والا۔ اور کرائسٹ نے کہا جب تو رجوع کرے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کلیسیوں میں کرنا ہے، حمد کے لیے اور خوشی سے اس ہوپ کے لیے۔ اور یسوع مسیح ہمارا ہائی پریسٹ لکھا ہے، جب ہم عبرانیوں 5ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارا وہ ہمدرد ہے ہائی پریسٹ، اس نے کمزوریوں کی حالت میں خود بھی اس دنیا میں تھا، پر اس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، یعنی اس ہیومن بینگ کے
وہ اس فلیش اس باڈی کے اندر انسانی بدن کے اندر رہ کر اس نے ہر آزمائش کا مقابلہ کیا اور شاگردوں کو ساتھ لے کر چلا اور اپنی جان سلیب پر قربان کی، اور آج بھی وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا۔ تو کتنی ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ ہمیں فضل کے تخت کے سامنے رہنا ہے تاکہ ہم فضل حاصل کرتے رہیں جو ہماری کمزوری میں ہمیں ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ تو یہ کلیسیاؤں کے اندر نیڈ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی اس ہوپ کو واضح رکھیں اور حمد ثنا ورشپ کرتے ہوئے، روح کی نعمتوں سے معمور ہوتے ہوئے، سول وننگ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، رفاقت رکھتے ہوئے، روٹی توڑتے ہوئے، تعلیم پاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، لاسٹ رین کے لیے دعا کرنے والے بنے، دنیا کے مقصد بلیورز کے لیے دعا کرنے والے بنے، اور یہ کہنے والے ہوں کرائسٹ جلد آ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے۔ تو یہ یک دل ہو کر، یہ یک زبان ہو کر ہم حمد بھی کرنے والے ہوں اور خوشی بھی کرنے والے ہوں۔ اور استثنا 32 باب میں امت کو کہا گیا کہ غیر قوموں کے ساتھ مل کر خوشی کرو، یعنی دونوں کو مل کر ہی خوشی کرنا ہے، دونوں کو مل کر ہی حمد کرنا ہے۔ تو یعنی وہ جدائی ختم ہو گیا، ریکانسیلیشن خدا کے ساتھ بھی اور قوم غیر قوم دونوں کی آپس میں بھی۔ اور جب کلیسیا میں موقع ملا ہے تو لکھا ایک دوسرے کو شامل کرو، ایک دوسرے کی برداشت کرو، رعایت کرو اور خدا کے نام کو جلا دینے والے بنے، یعنی حمد و ثنا میں بھی مل کر اور خوشی میں جو اس امید کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایک جوائے ہو جو دونوں کے بیچ میں ہو، زوراوروں کے بھی اور کمزور فیت والوں کے اندر بھی۔ تو یسی کی جڑ کی وجہ سے یہ قوموں کے لیے جلالی آرام گاہ کلیسیا وقوع کے اندر آئیے تو پالوس سے سن لیں، یہ اہم تعلیم 15 باب میں دے کر دونوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تعلیم موجود ہے تو گویا امت تعلیم جائے، امت ورشپ کرے، غیر قوم امت کے ساتھ اور امت قوم کے ساتھ، یعنی زوراور آج کمزوروں کے ساتھ مل کر حمد بھی کرنے والے ہوں یک زبان ہو کر، اور مل کر خوشی بھی اس امید کی خاطر کرنے والے بنے۔ دنیا کی ہر برکت ہماری ہے، نجات ہماری ہے، شفا ہماری ہے، بلیسنگ ہماری ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ اور پالوس کہتا ہے جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ حمد و ثنا ورشپ ہمیشہ کلیسیوں میں مل کر کریں اور ساتھ ہی ساتھ خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہوئے اس امید کی طرف بڑھتے چلے جائیں، یعنی یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ تو پاسٹر سائمن TOG چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر یہ کہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی ٹیچنگ جو کہ یک زبان میں حمد اور خوشی کے حوالہ سے تھی، آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، اور جولائی سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن نیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ اسپرچل بوس روحانی فخر کے حوالہ سے ہے، جس سے لوگ برکت پائیں گے۔ آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہوسیا کی کتاب کے حوالہ سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے۔ اس میں دوسری کلیسوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں، برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0309476405 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH اور MDiv کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتہ کے روز ٹھیک 8 بجے یوٹیوب چینل ٹیمپل آف گاڈ TV اور فیس بک پیج پر آپ الہی بیت کے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیتوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔